औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान शरीफ का रहमतों भरा ये अशरा जो है वो जा रहा है। इसमें मालिक कायनात अपनी रहमत, अपना फजल, अपना करम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों के ऊपर जो है वो निछावर फरमाता है। तो बड़ा ही खुशबख्त वो होता है इंसान जो इस करम को समेट लेता है। तो इसी करम की बातें सुनने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अजीम मजहबी सकालत, मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी मुजद्दिदी दामजिल्ला। आप की खिदमात जो है इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे, आपको लोगों को बयान करेंगे कि एक शख्स जो है मुख्तसर से वक्त में कैसे दीन की खिदमत करता है। जी किबला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हुजूर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। मसरूफियत आपकी गो ना गो काफ़ी मसरूफियत होती हैं, लेकिन आपका हम अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लेके आए, अपने कीमती वक्त से हमें आपने नवाजा है। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। माशाल्लाह हुजूर, आपकी शख्सियत जो है किसी तारफ की मोहताज नहीं है, लेकिन एक हैरत होती है कि सुबह नमाज फजर से लेके नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फिर दर्स कुरान का सिलसिला, दर्स हदीस का सिलसिला, फिर मसाइल फिक, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर मदारस की ज़िम्मेदारी, फिर सफ़र, फिर आना जाना, बोर्ड की ज़िम्मेदारी, फिर ये तसानीफ का सिलसिला, ये कैसे मैनेज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह तबारक ताला आपकी दीन और दुनिया जो है इसको बेहतर फरमाए। देखिए जी, ये अल्लाह तबारक ताला की फजल से सब कुछ होता है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। बंदा जो है खुद कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक ताला का करम होता है। अल्लाह तबारक ताला बंदे के वक्त में बरकत का नज़ूल फरमाता है। बेशक, कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं। यानी खुद कुछ नहीं बंदा कर सकता, मालिक का करम होता है, फिर उसमें बरकत आ जाती है, फिर अल्लाह तबारक ताला मामलात उसके आसान फरमा देता है, और फिर अल्लाह तबारक ताला उसे ताकत अता फरमा देता है कि वो सुबह उठता है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह तबारक ताला जो है उसे हिम्मत देता है, और मालिक का करम होता है तो वो काम होते जाते हैं। अच्छा, मुझसे एक और भी चीज़ देखी है ज़माने में कि जैसे जैसे आम जो लोग हैं, अवाम जो पब्लिक है, उनमें जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है तो उनका हाफजा कमज़ोर होता जाता है। जैसे बुजुर्ग आलिम दीन आपकी वसातत से हमें पता चला है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ती जाती है उनका हाफजा तेज़ होता जाता है। तो क्या आपने ये तजर्बा किया कि जैसे जैसे आप वक्त गुजारते जा रहे हैं, आपकी हिफ्ज़ में जो है वो बरकतें आती जा रही हैं? ये क्या मामला है, कैसे होता है ये? देखिए जी, जैसे इल्म दीन जो है ना, जैसे ही आप जो है वो इसको तकसीम करते जाएंगे ना तो ये बढ़ता जाएगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इल्म दीन जो है वो जैसे ही आपने पढ़ाते जाना है ऐसे ही जो है वो आपका इल्म जो है वो बढ़ता जाएगा माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला दीन की बरकत से हाफजा जो है उसमें भी वसअत अता फरमाता है, और दीन जो है जब बंदा पढ़ाता है, कोई चीज़ भी है, आप उसको तकसीम करना शुरू कर दें वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सच फरमाया। अच्छा, मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि काफ़ी अरसे से आपके साथ रिलेटिव हैं, तो आपने अपने इदारे के लिए ना कोई गल्ला लगाया हुआ है, ना कोई लोग छोड़े हुए हैं, तो एक घर का जो आजकल का जो खर्चा है वो तकरीबन 40-50 हज़ार तकरीबन मैक्सिमम इतना है। तो मैंने आप देखा है कि आपके पास माशाल्लाह जो बच्चों की तादाद है वो भी सैकड़ों में है, बच्चियों की तादाद वो भी तकरीबन सैकड़ों में है। ये कैसे मैनेज होता है, कैसे तवक्कल करना पड़ता है, कैसे लोग आपके पास आ जाते हैं, और आप क्या ये घबराते नहीं है कि इनको कैसे पूरा करना है? देखिए जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि हदीस मुबारक में मफ़हूम है, जब बंदा अल्लाह के कामों में लग जाता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके कामों में लग जाता है। ठीक है जी, बात यह है कि जब बंदा दीन का काम करता है अल्लाह तबारक ताला गैरी मदद फरमाता है। बेशक मैं हकीकत आपको कहता हूँ, बाद दफ़ा मैं बैठ के सोचता हूँ कि ये कैसे मैनेज होता है, मुझे खुद नहीं समझ आता हकीकत। बाद में बैठता हूँ, ज़ाहिर है 125 बच्चा जो है, बच्ची जो है हॉस्टल के अंदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है उसको मैनेज करना है, तो मैं बहुत बैठ के सोचता हूँ कि क्या
یعنی مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ. یعنی میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آج کل اپنے گھر کا جو خرچہ چلانا ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کسی کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. اور قبلہ مفتی صاحب کی آپ نے بات سنی کہ تقریباً 150 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں ہاسٹل میں ہیں تقریباً. تو ہمیں پھر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کیا یہ تعاون کے حقدار نہیں ہے کہ ہم 2 وقت کا کھانا کسی کو دینا ہو تو فنڈنگ کرتے ہیں؟ تو یہ اتنے درویش آدمی ہیں کہ صبح بھی ناشتہ ہے، دوپہر کو کھانا ہے، رات کو بھی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ یہ مال کی کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ترویج دے رہے ہیں، اور ایسے خالصتاً طریقے سے کہ بچوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ان کی رہائش کا، پھر میڈیکل کا سسٹم جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں، پھر کتابیں پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ اپنی سہولیت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو عالم ہوتا ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. یہ تو جہاں سے گزر جائیں، بلکہ میں نے روایت میں قبلہ پڑھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ عالم دین جہاں سے گزر جاتا ہے، حافظ قرآن جہاں سے گزر جاتا ہے، اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. تو پھر یہ لوگ جو ہیں ہمارے قابل دید ہیں یار. کیوں ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے کہ جن کے بغیر ہمارے جنازے نہیں ہیں، جن کے بغیر ہمارے نکاح نہیں ہے، جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آج یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کی آوازیں بلند کرنے والے یار خدارا ہم کس نہج پہ جا چکے ہیں کہ مختصر سی شخصیت ہو کر اتنا بڑا کام کر رہی ہے، اور نہ کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ کوئی ایسا جناب لوگوں کو اللہ بلّہ ہے، ایک نکل نشین ہو کر جو ہے وہ دین متین کا کام کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی قبلہ میں بڑا خوش ہوا ہوں یہ دیکھ کے کہ آپ نے عوام کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو کتاب لکھی ہے قبلہ حضور قبلہ پیر مفتی محمد امین نقشبندی صاحب زیدہ مجدور اغلاط العوام، اور ان کا حل جو عوام میں ایسی غلط چیزیں جو رائج ہو گئی ہیں ان کا حل کیا. اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک نایاب جو چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ قبلہ حضور سلام پیش کرتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ نے حضور تاجدار کائنات والی و مختار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے کتابیں اپنی مثال لحاظ سے کافی دیکھی ہوگی، لیکن یہ جو کتاب ہے نا، میں اس کے نام سے ہی قبلہ بڑا خوش ہوا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت بازبان تاجدار ختم نبوت. تو حضور یہ کیسے آپ کو سوچ آئی کہ میں یہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ اکٹھا کروں؟ کیا یہ سرکار کی عطا سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سرکار کی عطا ہے، لیکن آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے ختم نبوت کا جو کام ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کی عطا کے بغیر ہو بے شک یہ پکی بات. بے شک آقا علیہ السلام کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر جو ہے ان سے دین کا کام لیتے ہیں، خاص کر ختم نبوت کا جو کام ہے. بے شک ختم نبوت اور حدیث کا جو کام ہے یہ آقا علیہ السلام پسند فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یعنی غیبی مدد ہوئی ہے. دل میں جو ہے وہ خواہش تھی کہ کوئی ختم نبوت پہ کام ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ہر بندہ ایک خواہش رکھتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کوئی ختم نبوت پہ کام کر جاؤں. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے میں نے غور کیا کہ کس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ کتابیں تو ویسے کافی ساری ہیں، لیکن یہ جی آپ نے میں نے دیکھا کہ احادیث پہ کوئی مجموعہ نہیں ہے. جی جی ختم نبوت کے حوالے سے یعنی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی مختلف کتب کے اندر، یعنی آپ اس میں کچھ آیات مل جائیں گی، کچھ احادیث آپ کو مل جائیں گی، کچھ جو ہے وہ آگے واقعات مل جائیں گے. جی جی آپ کو کثیر کتب ایسی مل جائیں گی، لیکن میری نظر میں یہ 402 احادیث کا مجموعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری نظر میں کوئی الگ احادیث کا ختم نبوت پہ مجموعہ جو ہے میری نظر میں نہیں. یعنی کہ آپ نے 402 ایکٹ لگا دیا منکرین ختم نبوت کے اوپر. الحمدللہ اللہ کے حکم سے. تو میں نے ایک الاربعین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا میری نظر سے گزری ہے الگ کوئی کتاب چاہیے، یعنی کتاب جو ہے جی جی یعنی کوئی ذخیرہ کتاب جو ہے جس پہ جو ہے وہ 400 احادیث ہوں، ایسی میری نظر میں کوئی کتاب نہیں گزری تھی. تو پھر میں نے کہا کہ ہم نے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو پھر شروع کیا. تو یہ تو کام ایسا ہے کہ بس بندہ شروع کرتا ہے آقا علیہ السلام نواز دے. ایسے مفتی صاحب قبلہ یہ تو میں نے جیسے مدارس کے والے سے کہا، یہ تو پھر آپ کے اوپر ایک اور بھی کرم ہوا. جیسے پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رحمتیں کرم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جی الحمدللہ. میرے ذہن میں آگے بھی کام ہے، یہ احادیث پہ کیا ہے. استاد محترم مفتی بشیر فردوسی صاحب نے مجھے جب میں نے یہ بتایا انہیں جی جی کہ حدیث پہ میں کام کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا آیات پہ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ آیات پہ آگے جو ہے وہ ختم نبوت کی آیات جو ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ
اس پہ انشاءاللہ میرا ذہن ہے، اس پہ اللہ مزید فضل مفتی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اچھا یہ تو ہو گیا عقیدے کے لحاظ سے، تو عوام کی اصلاح کا تڑپ جو ہے آپ کے دل میں نے دیکھا ہے اس کتاب سے مختصر سے رسالے میں، تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ میں نے کافی ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو عوام میں رائج ہیں لیکن وہ غلط قسم کی رسمیں ہیں، تو آپ نے یہ تڑپ جو رکھی ہے ناظرین کو بس یہ بتاتا چلوں کہ اس میں مسائل تو بہت ہیں، یہ قبلہ مفتی صاحب کے ادارے سے آپ کو دونوں کتابیں مل سکتی ہیں، تو میں تو کہتا ہوں اس کا ہدیہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی خدمت ہوتی ہے، جنہوں نے وقت دیا ہوتا ہے، انہوں نے کتابیں خریدی ہوتی ہیں، بہت مہنگی ہیں کتابیں، تو یہ قبلہ مفتی صاحب نے بلکہ میں نے ان کی ویڈیو قبلہ حضرت صاحب کی سنی ہے کہ جو درس دینا چاہتا ہے وہ فی سبیل اللہ یہ کتاب لے سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال دیا، لیکن فی سبیل اللہ لے کے آپ نے اپنا حصہ قبلہ مفتی صاحب کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ دین کے متین کا مزید کام کر سکیں۔ تو قبلہ میں نے اس میں مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن رمضان شریف ہے چونکہ، تو اس حوالے سے صرف اس میں سے 2 ٹاپک ہم چوز کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں یہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو جمعۃ الوداع میں آخری 4 نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری نماز قضا نمازوں کا جو ہے وہ خمیازہ پورا ہو جاتا ہے، اس کی گناہ بخش۔ تو کیا یہ حدیث ذخیرہ حدیث میں ہے کوئی اس طرح کی بات؟ ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ آپ کو قضا کرنی پڑی۔ بے شک۔ ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی ایک ذہن بنا لیں کہ میں نے جو ہے وہ اتنے سال نمازیں قضا کی ہیں، جی نہیں پڑھی، حساب لگا لیں اپنا۔ ہاں اپنا حساب لگا لیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے 2 سال جو ہیں نمازیں نہیں پڑھی، جی جب سے وہ بالغ ہوا ہے جی 2 سال جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب فجر پڑھے اس کے ساتھ وہ کہے کہ جو میں نے پہلی فجر قضا کی تھی وہ ادا کر، ہاں وہ میں اس کی قضا کر رہا ہوں، پھر ترتیب اسی طریقے سے وہ 2 سال جو ہے اس کی نمازیں جو ہے وہ قضا کرے۔ ہاں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا جی تو وہ قضا کر رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نیت کر لے کہ میں نے جو ہے وہ یہ قضا کرنی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دے اللہ کا نام لے کے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ قضا جو ہے وہ نمازیں کرنا پڑیں گی۔ ہاں رمضان مبارک کی اپنی فضیلت ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نفل جو ہیں یہ فرض ماشاءاللہ فرض جو ہیں، ایک فرض پڑھے تو 70 فرض کے برابر سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ 4 نفل پڑھ لیے جائیں تو میری ساری قضائیں، ایسی کوئی شرعی حیثیت جی کوئی نہیں ہے۔ موقف آگے مفتی صاحب ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے مسئلہ حل فرما دیا ہے شریعت کی روح سے کہ شرع شریف میں ایسا نہیں ہے کہ بندہ 4 نفل پڑھ لے تو ساری نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ پڑھنی پڑیں گی، ادا کرنی پڑیں گی۔ ہاں اگر کسی کو مزید رہنمائی لینی ہو قبلہ مفتی صاحب سے لے سکتا ہے، ان کے پاس آ کر لے سکتا ہے، اپنے علاقے کے عالم دین سے لے سکتا ہے۔ اچھا ناظرین ایک اور بھی مسئلہ ہے، آج کل جو ڈیجیٹل سکالر آ رہے ہیں، خود ساختہ سکالر آ رہے ہیں، وہ حدیث کا ترجمہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، حدیث کو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا ایک نام نہاد سکالر ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے کہاں سے نہیں پڑھا، تو اس نے ایک اپنی طرف سے سوچا چھوڑ دیا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر بھی کھاتا رہے۔ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث رمضان شریف کے حوالے سے نہیں ہے، وہ تو نماز فجر کی مطلق ذکر ہے، تو قبلہ مفتی صاحب نے اس کا بھی ذکر فرمایا، تو ہم ان سے اس کا بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ حضور قبلہ اگر اختتام ہو جائے سحری کا، اذان فجر شروع ہو جائے تو پھر بھی انسان کھا پی سکتا ہے، کوئی ہے گنجائش اس میں؟ نہیں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور اذان فجر شروع ہو گئی تو اب کھانے کی اجازت نہیں۔ جی دیکھا ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین پڑھا ہوا ہے، یہ کسی یونیورسٹی سے یا کسی ڈیجیٹل لوگوں سے یا اپنا کیمرے میں بیٹھ کر آپ کو یہ ہوائی باتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب کا یہ ایک اور بھی موقف آ گیا کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس وقت انسان نہیں کھا پی سکتا۔ اچھا قبلہ آج کل ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے اندر، ویسے تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کی سنت ہے دانتوں کو صاف کرنا مسواک ہے، لیکن آج کل وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آ رہی ہے، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کی اسمیل بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کر لینا چاہیے؟
روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں مسواک سنت ہے اپنے اسلام کی وہ مسواک ہی کرنی چاہیے، اس کے ذرات اندر جاتے ہیں جی لیکن ذرات جب جو ہے وہ پیسٹ اندر چلے جائے گا تو ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ مسواک آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک روزے کی حالت میں کی ہے، اس لیے مسواک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو حضور ایک آج کل اور بھی مسائل چلے ہوئے ہیں کہ روزے میں جو انجیکشن کا معاملہ ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی جان جا رہی ہے تو پھر تو لگوا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو عوام کو کیسے رہنمائی کریں گے، کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ لیکن یہ انجیکشن جو ہے وہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ہمارے بزرگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، جی جی، اور بعض ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ انجیکشن نہیں لگوا سکتے۔ لیکن مختلف ہی مسئلہ ہے۔ جی اس میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہ کہا ہے احتیاط جس کو بچا جائے جہاں تک ہو سکے۔ احتیاط یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہی میں نے لگوانا ہے، چارہ نہیں ہے، یعنی کہ جان بچانے کے لیے۔ جی آپ کو چارہ نہیں ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ انجیکشن لگوا لیں اور اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں۔ احتیاط اسی میں، یعنی کہ تقوی ہے، تقوی یعنی ایک فتویٰ ہے اور ایک تقوی ہے۔ تقوی کی بنا پہ آپ استاد محترم مفتی علی سندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب فتویٰ دونوں طرف سے مل جائے جی جی تو پھر آپ تقوی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھا ناظرین، یہ یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ چلا، آپ کے اندر صوفیہ کی جھلک جو ہے وہ بھی نظر آتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین موقف آپ کا سامنے آ گیا ہے کہ اگر انسان کو بامر مجبوری جان جا رہی ہے لگانا پڑا ہے انجیکشن لگا لیں، لیکن تقوی یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا روزہ دوبارہ احتیاطاً قضا کر لیں۔ اچھا حضور، اس مہینے میں ماشاءاللہ اعتکاف کا عشرہ بھی آ رہا ہے، تو اعتکاف کے مسائل و فضائل جو ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اعتکاف جو ہے اس میں مالک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، سرکار کی سنت، سرکار علیہ السلام کی رحمت کرم برستی ہے انسان کے اوپر؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا بڑا اجر، یعنی کہ انسان پیسے لگا کے 20-25 لاکھ لگا کے گیا، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن یہ مفت میں گھر بیٹھے قبول ہو گیا۔ اعتکاف جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور جس سے ہو سکے وہ ضرور جو ہے اعتکاف کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ نے تو سمندر کو جو ہے وہ ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ انسان کتنے پیسے لگا کے جاتا ہے، پھر وہ بھی پتہ نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنی مسجد میں اعتکاف کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سماعت کی ہے، بہت ہی پیاری گفتگو ہے، بہت ہی پیاری گفتگو ہے، جن میں سے آپ نے خصوصی طور پہ یہ جو کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت بازبان، تو میں چاہوں گا کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کے ادارے جامعہ عرفان القرآن الحبیب سٹی جو ہے 65 روڈ گوجرا پہ، تو ان سے قبلہ کی زیارت بھی کریں، آپ کی اس جو کاوش ہے اس کو سہراتے ہوئے ان کے لیے مزید دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں مالک برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیضان میں مالک برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج کا ہم سیشن اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ سعادتوں، برکتوں، فضل کرم والا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو کو سماعت بھی کیا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔